बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ पाकिस्तानी डायस्पोरा है या दुनिया के जिस मुल्क से ख़वातीन और हज़रात हैं उर्दू बोलने समझने, मैं उनके लिए पाकिस्तान के शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में बैठ के रोज़ाना आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ। आज एक खौफनाक इंकशाफ हुआ है, अगरचे उसका एक बैकग्राउंड है जो मैं आपके सामने रखूँगा, वो भी बड़ा रिवीलिंग है, लेकिन खौफनाक इंकशाफ ये हुआ है कि इमरान खान के अहल खाना को ये धमकी दी गई कि इमरान खान को हम मार डालेंगे। और उसके बाद ये है कि जो एक्सटेंशन गेम शुरू की हुई है शरीफों ने, इट्स अ डर्टी गेम। और एक्सटेंशन गेम क्या है और एक्सटेंशन लॉ क्या है और उसका नतीजा क्या हो सकता है, इसके बारे में बहुत सारे लोग और भी बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बातें जो इनसाइड है और इनसाइट है, दोनों मैं आपके सामने रखूंगा। उसके बाद तीसरा जो मेरा मौजू है जिसमें मैं आपसे बात करूंगा वो है कि क्या केपी गवर्नर राज के हवाले होगा, और फिर मुल्क में एक बराह रास्त जवानों से, अवाम से तसादुम की फ़ज़ा पैदा की जा रही है। IMF का कर्ज वसूल किया जा रहा है भत्ते के तौर पे। सब्दी माँ ने पंजाब को चालानिस्तान बना दिया है। चालानिस्तान, चालाकिस्तान नहीं, चालानिस्तान बना दिया है। और एक बहुत सीरियस नोट है, लेकिन वो है लाइटर वे में, और वो नोट ये है कि पंजाब में एक ऐसा दूल्हा दरियाफ्त हुआ है जिसकी 36 बीवियां हैं। ये ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इसलिए मुझे इस पे बात करनी पड़ेगी। इमरान खान के हवाले से आप अगर मेरे पुराने व्लॉग्स देखें तो मुझे एक दिन इमरान खान ने एक बात बताई जिसके नतीजे में मैं इस ऑफिस में आके बैठा, लॉ ऑफिस में, और वहाँ बैठ के मैंने लोगों को मुखातिब करके कहा कि इमरान खान को मारने का एक प्लान बनाया गया। उसके बाद फिर ये पहला प्लान था। दूसरा प्लान ये है कि इमरान खान के लिए बंदे भेजे गए, जो बंदे ट्रेस हो गए और लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, कि वो बनी गाला के इर्द गिर्द वो दे वर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी ताकि वो अटैक कर सके। तीसरा जो इमरान खान पे अटैक था वो उस दिन था जिस दिन मैं सिर्फ अदालत के अंदर था और दूसरे जो साहिबान थे वो बाहर थे। इमरान खान लाहौर से आए थे और जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दरवाजे के ऊपर, और अंदर जब मैं गया तो वो एक वीलॉग है जिसमें पाइनएप्पल वाली खातून का जिक्र जो अब सब्दी माँ है, उसका मैंने किया था। वो वीलॉग का एक शॉट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये ज़रा देख लीजिएगा। उसके बाद जो अगला था वो ये था कि उन्होंने एक और कोशिश की कि इमरान खान को खाने में उनके मुलाजमों के ज़रिए से जहर दिया जाए। वो लोग भी पकड़े गए, उसकी भी बाकायदा वीडियो भी मौजूद है और उनके बयानात भी मौजूद हैं। उसके बाद फिर अगला मरहला वो आया जब उन्होंने अटक में रख के ये कोशिश की कि किसी तरह से कैद तन्हाई में, लेकिन बहुत जल्द उनको पता लग गया कि यहाँ से बहुत नज़दीक है नॉर्थ सारा और ख़ास तौर पे केपी, इसलिए उन्होंने पिंडी जेल में उनको शिफ्ट कर दिया गया। इससे पहले आपको वजीराबाद वाला वाक़या याद है जहाँ 3 स्नाइपर थे, मुख्तलिफ जगह पे बैठे हुए थे और जान लेने की कोशिश की, लेकिन जो जान बचाने वाला है हमेशा वो साबित करता रहता है कि जान उसी के कब्जा कुदरत में है और वो कोई उसकी मंशा और मर्जी और उसके इज़्न के बगैर, उसके अम्र के बगैर कोई जान दूसरा नहीं ले सकता। फिर जो इमरान खान के हवाले से जेल के अंदर एक से ज़्यादा दफ़ा कोशिश की गई को कंटामिनेटेड वाटर पिला के और कंटामिनेटेड फूड की कोशिश करके, इस तरह की भी कोशिशें होती रहीं। लेकिन अब जो ताज़ा बात है वो ये है कि तकरीबन 2 महीने पहले, यानी आज से तकरीबन 7 हफ्ते पहले, ये वो टाइम है जब मैंने वो 30 सितंबर वाला जो अब मेरा व्लॉग है मैंने आपको दिखाया था और उसमें मैंने कुछ बातें की थी, वो उस वक्त के साथ ये जेल करता है टाइम। इमरान खान की फैमिली को ये धमकी दी गई, नामालूम अफराद ही ज़ाहिर धमकी देते हैं, जो मालूम हो तो बंदा फ़ौरन जाके उसके खिलाफ पर्चा कराता है कि आप लोग याद रखें कि इमरान खान को मार दिया जाएगा, यानी असैसिनेट कर दिया जाएगा, और उसके लिए एक लफ्ज़ और भी न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, ये भी इस्तेमाल होता है। ये सारी स्टोरी कवर की है जो इमरान खान की बहन है अलीमा खान, उनके इंटरव्यू के ज़रिए से उन्होंने ये रिवील किया है, और ये एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है। इसीलिए हम रोज़ाना जब तक इमरान खान तस्वीर की सूरत में, वीडियो की सूरत में अपने बेटों से बात नहीं करते या किसी अदालत में उनको किसी आज़ाद ट्रायल में पेश नहीं किया जाता, और कोई अदालत
آنکھیں کھول کے, کان کھول کے, دل کے دروازے اور شعور کی کھڑکیاں کھول کے اس کو طلب نہیں کر لیتی کہ آرٹیکل 9 کا یہ تقاضا ہے کہ ان کو پیش کیا جائے, اور اس وقت تک ہم یہ اس پہ بات کرتے رہیں گے. یہ ایک انتہائی خوفناک بات تھی جس کی وجہ سے یہ سارے الرٹس جو ان کی بہنیں جاری کرتی رہیں, میں جاری کرتا رہا, وہ سارے الرٹس اس بنیاد کے اوپر ہیں اور ان میں کوئی بے بنیاد بات نہیں ہے. پھر ایک جو وزیر نے کہا اسمبلی میں, وہ ہم نے آپ کو 2 دن پہلے دکھا دیا کہ اس نے کہا کہ جی ایڈوانس فاتحہ پڑھ لیں, اور پھر فاتحہ پڑھنے کا حالانکہ ان کو رواج ہی نہیں ہے. لوگ یہ وہ ہیں جو ماں باپ کو TCS کر کے پاکستان بھجواتے رہے, اس لیے ان کو شرم نہیں آتی, ان کو غیرت نہیں آتی, ان کو حیا ہی نہیں آتی کہ وہ امر جو امر ربی ہے اس میں یہ زمین کے خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہمیشہ جواب میں ان کی جوتم پیزاری ہوئی ہے. اور پھر دوسرا پہلو ایک اس سے ملتا جلتا جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ پہلو یہ ہے کہ جو شریف راج ہے اور جو شریفستان ہے اس کے اندر انہوں نے ایک ایکسٹینشن کی گیم شروع کی ہوئی ہے. جو ایکسٹینشن کی گیم ہے وہ بڑی خطرناک گیم ہے ایکسٹینشن کی. اب ذرا دیکھیے گا تھوڑا سا, اب میں اس کا فلیش بیک آپ کو لیگل دیتا ہوں کہ ایک ریٹائرمنٹ تھی جس کو سیز کیا گیا فار 3 days. سیز کرنے کے بعد ایک ری اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ہو گئی, ری اپوائنٹمنٹ ہوئی فار 3 years. وہ جو 3 years والی ری اپوائنٹمنٹ تھی اس کا ایک فکس ٹائم تھا کہ یہاں سے شروع ہوں گے اور یہاں جا کے سن سیٹ کلاز لگے گی اور ریٹائرمنٹ ہو جائے گی. انہوں نے اب کیا یہ ہے کہ درمیان میں انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کی ہے. اس آئینی ترمیم میں جو پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہ کے طور پہ 2 عہدے ہیں, اور انہوں نے یہ کہا کہ کنکرنٹلی یعنی بیک وقت, ایک ہی وقت میں, سائملٹینیسلی بھی اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, لیکن جو کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ ہوئی ہے ان کا جو آرٹیکل 243 ہے اس کے اندر ایک کلاز 5 ڈالی گئی ہے, اور اس کا اسمال اے ہے. یہ آپ ذرا نکال کے پڑھ لیجئے گا, گوگل کر کے دیکھ لیجئے گا. اس میں ایک کیچ آ گیا ہے. یہ لینگویج ایسی بنائی گئی ہے, جنہوں نے بنایا ان کو پتہ نہیں تھا کہ کانسٹیٹیوشن کس طرح سے بنانا ہوتا ہے. یہ تو لکھا ہوا ہے کہ کنکرنٹلی جو دونوں عہدے ہیں, چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرمی سٹاف, وہ ایک ہی شخص کے پاس ہوں گے. یہ تو آ گیا. اچھا, جو نہیں آ سکا وہ یہ ہے کہ یہ کب سے شروع ہوں گے. اب جو کب سے شروع ہونے والا ابہام ہے اس کے اوپر بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں, اور کچھ بڑے لاڈلے ہیں جو اشرافیہ کے بھی اور سیاسی اشرافیہ کے بھی, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ان کے درمیان, شریفوں کے درمیان اور مقتدرہ کے درمیان جو ہے وہ کچھ گڑبڑ چل رہی ہے. لیکن ان کی کتنی ہمت ہے کہ کسی کے ساتھ یہ گڑبڑ کریں گے. یہ اپنی قیمت بڑھاتے رہتے ہیں, اپنے مزید مطالبات مناتے رہتے ہیں. اب میرے خیال میں یہ بھی کہنے لگے ہیں کہ ان کو بھی ساری زندگی کے لیے استثناء دے دیا جائے, پورے خاندان کو, جو چلے گئے ان کو بھی دے دیں, جو آنے والے ہیں ان کو بھی دے دیں ساتھ. اس کے باوجود بھی پکڑے انہوں نے جانا ہے. جو یہاں پہنچ کے ایک اور مہم جو کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک جس کو کہتے ہیں اور لیگل ڈیڈ لاک ہے وہ شروع ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ تاریخ جو دوسری اپوائنٹمنٹ کی ریٹائرمنٹ تھی وہ بھی آگے, وہ 27 تاریخ کو وہ پوری ہو گئی. اور اس کے بعد اب یہ تھا کہ ایک سمری ٹریگر ہونی تھی, اور وہ 27 تاریخ سے پہلے ہونی تھی. سمری کون کرے گا یہ بھی انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم میں لکھا ہوا. میں اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا. وہاں پہنچ پہ کیا کرنا ہے, وہاں پہنچ کے انہوں نے یہ کرنا ہے کہ ایک سمری جائے گی, وہ پرائم منسٹر بنائے گا, اور وہ اپروول کے لیے جائے گی پہلے کیبنٹ میں. جو مصطفیٰ ایمپیکس کیس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا, کراچی کا کیس تھا بیسیکلی, اور اس کے بعد پھر وہ جائے گی کیبنٹ کی اپروول کے بعد پرائم منسٹر کے پاس. پرائم منسٹر ایڈوائس اس کے اوپر ایک تیار کرے گا. یہ جو کام کرنے والی منسٹری ہے اس کو کہتے ہیں پارلیمنٹری افیئرز. میں اس کا 3 دفعہ وزیر رہا ہوں, اس لیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ رائٹ فرام دی کور, رائٹ فرام دی بک میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا, پھر یہ جائے گی اس کے بعد صدر کے پاس, اور صدر جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ کرے گا. یہ انہوں نے خود 27ویں آئینی ترمیم میں سارا لکھا, وہ ابھی تک نہیں ہوا. اس کا اب ایک اور مطلب بھی لوگ نکال رہے ہیں جو 2 پہلو سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر اس ڈیٹ سے ریٹروسپیکٹو اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں یہ, تو جو 27ویں ترمیم ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے, اس کے لیے کوئی اور آئینی ترمیم لانی پڑے گی کہ فلان ڈیٹ سے یہ اپوائنٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ سارا اگر مجھے پتا ہے تو ان کو بھی تو پتا تھا. ایک منسٹری آف لا بیٹھی ہوئی ہے, اس کے اندر ڈرافٹ ہوتے ہیں, اس میں اٹارنی جنرل ہوتے ہیں, دوسرے ہوتے ہیں. یہ انہوں نے یا تو مشورہ نہیں کیا جس طرح عمران کہتا ہے, یا تو یہ ایک تو ان پڑھ ہیں اور دوسرا یہ کسی سے سیکھتے بھی نہیں ہیں. تو یہ اب پاکستان کو ایک کیچ 22 کی حیثیت اور آئینی بحران میں انہوں نے,
اور لوگ کچھ اس کا ایک یہ بھی مطلب نکال رہے ہیں کہ نواز شریف جو اسپیشلسٹ ہے ٹو شوٹ ایٹ ہز فٹ. اردو میں ترجمہ نہیں کرنا چاہتا, بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. ان سے کوئی توقع نہ رکھیں پاکستان کو. یہ پاکستان کے لیے یہ پورا راج, یہ حکومت اور پوری شریف فیملی جو ہے ہمیشہ سے سیکیورٹی رسک رہے ہیں. کل والی ویڈیو نکال کے دوبارہ دیکھ لیں کہ مودی کو انہوں نے کس طرح بلایا تھا. ایک سبدی مان جو ہے اس نے پنجاب جو ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے, اور میں بھی 8ویں نسل سے اس صوبے میں ہوں, ان کو تو آئے ہوئے ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے, وہ جو پنجاب ہے اس کو انہوں نے چالانستان بنا دیا ہے. اب چالان کے میں آپ کو 3 واقعات جو رپورٹڈ ہیں. ایک شخص کو ہارٹ اٹیک ہوا اس وجہ سے کہ 2000 روپے کا اس کو کسی وائلیشن کے اوپر, میرے خیال میں وہ موٹر بائک کی وائلیشن کے اوپر تھا. انہوں نے کہا میری 800 روپے مجھے روزانہ تنخواہ میری بنتی ہے, میں کدھر سے 2000 دوں گا. دوسرا, اس کے بعد ایک بندہ جا رہا تھا, یہ میں آپ کو ویڈیو دکھا دیتا ہوں, کہ وہ جا رہا تھا موٹر بائک میں, کوئی مکینیکل فالٹ آ گیا یا اس کا پیٹرول ختم ہو گیا, تو وہ جا رہا تھا سڑک پہ, اس کو گھسیٹ کے جا رہا تھا, اور اس کا چالان ہوا 2000 روپے کا اس بات پہ کہ اس نے گھسیٹتے وقت اپنے سر کے اوپر, یہ ان پڑھ بھی ہیں اور سیکھتے بھی نہیں ہیں, اپنے سر کے اوپر وہ موٹر بائک ڈرائیونگ کے لیے, جس طرح جو گاڑی کے باہر کھڑا ہوا آدمی ہے اس کو یہ دھکا لگا رہا ہے, یہ نہیں کہا جا سکتا تم نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھا. اسی طرح سے جو موٹر سائیکل کو دھکا لگا کے جا رہا ہے اس کو وہ سر کے اوپر وہ جو پہنتے ہیں حفاظتی ہیلمٹ, یہ چالان ہو گیا. اب اس کا ایک سب سے خطرناک, جس سے لاکھوں لوگوں کا اور نوجوانوں کا خاص طور پہ مستقبل خطرے میں پڑ گیا, جو سروس جتنی بھی ہے اس میں کرمنل ایف آئی آر جس کے خلاف رجسٹر ہو اس کو نوکری نہیں دی جا سکتی. نوکری میں جس کے خلاف ایف آئی آر چھوٹی ہو یا بڑی ہو رجسٹر ہو جائے اس کو فوراً سسپینڈ کیا جاتا ہے. سسپینڈ کرنے کے بعد اس کے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے, کورٹ سے اگر بری نہیں ہوتا تو نوکری سے فارغ ہو جاتا ہے. یہ تو جو اس کو پاس نوکری ہے, لیکن نوکری دی نہیں جاتی کسی محکمے میں بھی, وہ خاص سویلین ہو, صاحب ملٹری ہو, جوڈیشری ہو, ایگزیکٹو ہو, کوئی ہو, اور یا پرائیویٹ محکمہ. ہمارے پاس آتے ہیں جو ہم بھی ان سے انٹرویو کرتا ہے, جب میرا جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہے. یہ ایک ایس او پی ہے, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے ساری دنیا کا. آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا کہ ہزاروں بچے ان کو کچہری جانے پہ مجبور کیا جا رہا ہے, ان کے خلاف پرچے کاٹے جا رہے ہیں, اور ان کی ایک رپورٹ ہے میرے پاس, میں وہ رپورٹ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کتنا خوفناک کام ہو رہا ہے اور کس درجے کا کام ہو رہا ہے خوفناک. رپورٹ یہ ہے جی کہ نئے جو ٹریفک رولز ہیں ان کے بعد پنجاب کے تھانے اور عدالتیں طالب علموں اور کم عمر نوجوانوں سے بھری پڑی ہیں. صرف 200 سے زائد مقدمات ضلع اوکاڑا میں ایک دن میں درج ہوئے. 24 گھنٹوں کے دوران 38,500 سے زائد چالان ہوئے, اور جن کی مالیت 3.25 کروڑ روپے بنتی ہے. متعدد گھروں سے طلبہ موٹر سائیکلوں پر بہنوں بھائیوں یا دوستوں کے ساتھ اسکول اور کالجز میں جاتے ہیں, جو اب نئے رولز کے باعث مقدمات کا نشانہ بن رہے ہیں. مقدمات سے زیادہ مسئلہ اب ان کے کریکٹر سرٹیفکیٹ کا ہے, اس میں ظاہر ایف آئی آر آئے گی. پنجاب میں ٹرانسپورٹ کا ایسا کوئی سسٹم بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے بچے اسکولوں میں جائیں جس طرح ساری دنیا میں جاتے ہیں, اور والدین کے لیے یہ ایک نئی مصیبت گھڑی گئی ہے. پنجاب میں ہی ایک اور کام ہو گیا. ایک بندہ ہے, وہ کسی سائٹ کو انٹرویو دے رہا ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کے شکریہ کے ساتھ اس سائٹ کے, ان کی کرٹسی. تو اس نے کہا میری 36 بیوی ہیں. یہ 36 بیویوں کو اس نے نام بھی بتا دیے, تعداد بھی بتا دی, یہ بھی بتا دیا رہتی کدھر ہیں, اور یہ بھی بتا دیا کہ ان کا نان و نفقہ کس کے ذمہ ہے. میں آگے نہیں جانا چاہتا, یہ سن لیجئے. میری 36 بیوی ہیں, بس مجھے اتنا پتا ہے. آپ پاس پڑھے, ہر بیوی کا نخرہ ہے. 36 فیکٹری ہیں, ہر زوجہ کو میں پیسے بھیجتا ہوں. 36 بیوی ہیں میری, سب کو پیسے جاتے ہیں, سب کو پیسے جاتے ہیں, ہیپی ہیں سارے. میں نہیں دیتا, باقی مطلب وہی بات, سب دیتے ہیں. جو نہیں دے گا وہ ترقی نہیں کر سکتا, وہ فیکٹری نہیں لگا سکتا. اب یہ 2025 میں جو فیکٹری بندہ وہی لگائے گا جو 36 بیویاں افورڈ کر سکتا ہے, جو 36 محکمے کو رشوت دے سکتا ہے. نان نفقہ کہتے ہیں نا. ہاں جی, آپ جب نکاح کرتے ہیں تو جو زوجہ آپ لے کے آتے ہیں اس کا نام, نفقہ, کھانا, ذمہ داری ہوتی ہے, ذمہ داری آپ کی ہے. بالکل ٹھیک. تو جب میں ذمہ داری 36 فیکٹریوں کی میں نے اٹھائی ہے, انڈسٹری نہیں اٹھانی ہے, تو ملک نے خاک ترقی کرنی ہے. جس ملک میں 36 فیکٹری ایک انڈسٹری کے پیچھے پڑے ہو, خدا کی قسم میرے خون جل رہا ہے آپ کو بتاؤں تو.
सेंचुरी पेपर मिल 26 दिन बंद रही है, 10 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का नुकसान हुआ है गवर्नमेंट का। एक डिपार्टमेंट पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने जाके कहा धुआं निकल रहा है, और बंदे ने सांस नहीं लेनी तो क्या लेना है? फैक्ट्री में धुआं नहीं निकलेगा तो फैक्ट्री चलेगी कैसे? इस तरह के अकल के अंधे अफसर आपने लगाए हुए हैं, इसलिए आपकी कौम तरक्की नहीं कर रही। आप क्या समझते हैं कि हमारे दुनिया में लोगों के 4 हाथ होते हैं, 6 आंखें होती हैं? सब कुछ हमारा ठीक है, सिस्टम नहीं। आपने सुना होगा कश्ती डूबना, आपने ये भी सुना होगा कश्ती में सुराख करके उसको डुबोना, आपने सुना होगा भट्टा बैठ जाना, आपने सुना होगा कोशिश करके बेड़ा गर्क करना। कश्ती सुराख करके डुबोई जा रही है मुल्क की, कोशिश करके इसका भट्टा बिठाया जा रहा है, और कोशिश करके मुआशरे का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। लोगों को बगावत की तरफ एक धक्का और दो वाली पॉलिसी पे इस वक्त पाकिस्तान के रियासती मैनेजर चल रहे हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हिफ्ज़ व अमान में रखेगा, हमारा ईमान है। और मियाँ मोहम्मद बख्श साहब हैं खड़ी शरीफ वाले, उन्होंने कहा था कि कुगी उथाई बैठी रही चंगी पली नरोई ते मारण वाले मोए मोहम्मद कुदरत रब दी हुई।